बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं RDK न्यूज़ और मैं हूं राजा एहसान शमशाद और इस वक्त हम मौजूद हैं बानिया के मकाम पर और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत चेयरमैन चिनार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची, चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग सिंध जोन व साबक चेयरमैन मजलिस अमला ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन राजा मुनीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजा मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुनीर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जी इस वक्त आपने एक अवामी इलाका के लिए एक बहुत काफ़ी बड़ा ट्रैक बनाया है और ये काम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत इसमें बिल्कुल फेल है, इससे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं RDK न्यूज़ के CEO जनाब राजा दाऊद साहब और उनके साथ आए हुए राजा एहसान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो इतने दूर चल के मेरे पास आए। मैं उनका नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो जनाब अर्जी है कि ये हमारा जो इलाका है बानिया का, ये बिल्कुल ही इसके आसपास जितना भी एरिया है वो सारे पसमानदा इलाका है और यहाँ पर रोड जो है वो इंतहाई ख़राब थी। और ये जो रोड कच्चा रोड जो बना हुआ था, ये हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मोहतरम शाह साहब, शाकर शाह साहब और उनकी फैमिली की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उसके बाद जो है बाकी लोग जो है इसमें बहुत लोगों की, पुराने जो लोग हैं उनकी बड़ी कुर्बानियाँ। जब ये रोड 97 में बनाया गया था तो उस वक्त बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे और हमारे कुछ नौजवान हैं जो यहाँ से जो मशीन जो आई हुई थी एक, और उसको लेके वापस जा रहे थे, तो राजा आसिफ अली साहब की मदद से और भी वो लोग इसमें शामिल थे और मशीन के आगे लेट गए वो लोग और उस वक्त बड़ी कुर्बानी दे गई ये जो रोड को जो बनाया था। लेकिन 97 के बाद से इसकी रोड की इतनी खस्ता हाली थी कि इसके सफ़र करना, गाड़ियों को क्या, इसमें गधे भी चलना मुश्किल था। लेकिन उसके बाद गुज़श्ता 2 साल पहले फिर जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस पर काम शुरू किया, इस पर ट्रैक बनाना शुरू किए और शाकर शाह साहब ने इस पर सोलिंग करवाई। इसी तरह जो है इस रोड का काम चलता रहा। तो हाल ही में जब मैं जून में मैं जब कराची से, चूँकि मैं कराची में ही रहता हूँ और तकरीबन 40 साल से मैं कराची में ही मुकीम हूँ, तो हर साल 2 साल के बाद मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैंने देखा कि रोड का हालत जो है, रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। तो एक दिन हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको हमें लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल देरकोट। तो इतनी परेशानी के आलम में जिस तरीके से हम उनको लेके गए ये हम जानते हैं। और रोड की जो हालत थी जीप पे, वैसे भी उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन जाते जाते वो मज़ीद उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मैंने जो है वो फ़ैसला किया। राजा ताहिर साहब है हमारे देरकोट में बड़े मोहतरम, उनके तवस्सुत से जो है हमारा रब्ता हुआ फाजिया ट्रस्ट पाकिस्तान के CEO जनाब मेजर राजा मुमताज़ हसन साहब से। तो हम एक वफ़द लेके मैं उनके पास गया 28 जून को और उनको हमने अपने एरिए में आने की दावत दी। वो दावत उन्होंने कबूल कर ली और वो यहाँ तशरीफ़ लाई 2 जुलाई को। और हमारी जो तवक्कुआत थी या हमें जो कहा गया, मतलब एक समझ रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि चूँकि जिस तरह सियासी पार्टियाँ हमसे इससे पहले वादे करती रही हैं, आगे हमारे साथ जो है इलेक्शन के दौर में आके हमें सबल बाग दिखाते रहे, तो हम तो ये समझ रहे थे कि इस दफ़ा भी हमारे साथ से यही होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाजिया ट्रस्ट पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने हमें उस वक्त जो हमारा एस्टिमेट था 2 किलोमीटर की हमारी डिमांड थी और उन्होंने जो है हमें कहा जी हम इसका 50% आपको देते हैं और आप कल से काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह 23 जुलाई को हमने काम का आगाज़ किया और चूँकि ये जो 2 किलोमीटर का मटेरियल था उसमें उन्होंने 1 किलोमीटर हमसे कमिटमेंट कर लिया, 1 किलोमीटर का मटेरियल। उसके बाद से जो है वो चूँकि उन्होंने मटेरियल देना था, इसमें जो लागत आनी थी, जिसमें जो मजदूरी है या जो किराया है, वो कम्युनिटी शेयर के तौर पे अहले इलाका ने, अहले आवाम ने बर्दाश्त करना था। तो हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं ये इस मामले में इन्होंने, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन लोगों ने हमेशा जो है वो रोड के हवाले से, इज्तिमाई काम के हवाले से हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कामों में। इसमें ये जो कोई जितने भी ये इस हमारे एरिए में ट्रैक वो बने हुए हैं 2 साल पहले 3 साल पहले बनाए, लोगों ने बहुत पैसे दिए इसमें। खुसूसन इसमें एक हमारे राजा अफराज साहब हैं, ये आते हुए आपने जो देखा होगा एक जो पुल बना हुआ है, ये पुल उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से बनवाया। इसी तरह शाकर शाह साहब, इब्राहिम शाह साहब, सादात फैमिली की बड़ी कुर्बानियाँ, उन्होंने भी जो है ना वो बड़े काम जो है ना इसमें करवाए पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ट्रैक का काम शुरू किया
تو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اپیل کی کہ چونکہ جہاں کے جو لوگوں نے اناؤنس کیے ہوئے تھے پیسے وہ پیسے بہت کم تھے، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک اپیل کی کہ ہمیں جو ہے اس روڈ کے حوالے سے، ٹریک بنانے کے حوالے سے ہمیں کچھ فنڈ کی ضرورت ہے۔ تو میرے ایک عزیز ہیں جو یو کے میں سیٹل ہیں، میرے چچا صاحب بھائی ہیں راجہ شیر محمد خان، مشہور وکیل تھے وہ سپریم کورٹ کے، ان کے صاحبزادے جو کہ اس وقت یو کے میں سیٹل ہیں۔ تو انہوں نے میری اپیل جب دیکھی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے فیس بک پہ کمنٹ کیا کہ جناب جو ہے وہ میں آپ کو اس روڈ کے حوالے سے اس کے سلسلے میں 5 لاکھ روپے جو ہے میں آپ کو دوں گا۔ تو مجھے جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہے، کیونکہ ان کی آئی ڈی سے میرے ساتھ 1-2 دفعہ چیٹنگ کی کوشش ہوئی تھی۔ تو خیر میرا ان سے رابطہ ہوا، جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے جو ہے کہا نہیں جی یہ میں ہی ہوں، راجہ بشارت ہی ہوں، اور میں نے یہ کمنٹس کیا میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، اور ود ان 1 ویک انہوں نے 5 لاکھ روپے بھیج دیے۔ میں ان کا بھی نہایت مشکور ہوں اور عوام علاقہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے جو ہمارا کمیونٹی شیئر تھا، لوگوں نے بھرپور تعاون کیا، اور اس میں ایک اگر میں نام لوں خواتین کا، جن کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے، اس سے جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو جو 1 کلومیٹر ہے، میں نے جو اپنے طور پہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تھا فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان جو مین اسٹیک ہولڈر تھا، اس کے بعد جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے وہ لوگ تھے، تیسری وہ ٹیم تھی میرے ساتھ جو آن گراؤنڈ جو ہے نا فزیکلی کام کر رہی تھی، اور چوتھی جو ہمارے پاس جو کمانڈر تھا وہ تھا خواتین کا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے دیہی علاقہ ہے، یہاں کوئی ہوٹلیں کی مطلب سہولت نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی سہولیات یہاں پر نہیں ہے، تو جو ہماری خواتین ہیں، ہمارے محلے کی سامنے کھمبال کی جو خواتین ہیں، یہ 30 35 40 لوگ روزانہ جو ہے روڈ پہ کھانا کھاتے تھے، اور یہ کھانا ہمارا گھروں سے پک کے جاتا تھا۔ اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں کی خواتین کو بھی، یہاں کے بچوں کو، مرد و حضرات کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا۔ جی منیر صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا حلقہ ہے ماشاءاللہ سے 75 سالوں سے یہاں پر راج چلتا آ رہا ہے، اور اس وقت لوگوں کی جو تھیلے بھر بھر کے ہمارے ایم ایل اے صاحب کو یہ ووٹ دیتے ہیں، اور اکثر یہاں پہ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کیا یہی عوام ہے جو اس سے انہیں اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھاتے ہیں اور آج اپنے بنیادی مسائل کے لیے یہ محروم ہیں، اور ہمارے لوگ تھیلے بھر بھر کے اس ایم ایل اے صاحب کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بالکل اس وقت ہماری حکومت ہمارے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی جو سہولیات ہیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن ہو گئی، ہماری جو ہیلتھ ہے، ہماری جو ہے یہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر ہے، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پہ جو مسلط حکومت ہے یا جو ہمارے موجودہ ایم ایل اے صاحب ہیں، یہ نسل ہمارے ایم ایل اے ہیں اور ایم ایل اے رہے ہیں، لیکن یہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہم لوگ بالکل زیرو پہ ہیں۔ ہمیں 1-2 سال میں کہیں اگر وہ 1-2 لاکھ کی اسکیم دے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، کام کر لیا ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ پیسے بھی نہیں لگتے۔ کچھ تو ڈپارٹمنٹ والے کاٹ کے دے دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ لانے والے کہا جاتے ہیں، اور آن گراؤنڈ 50% پیسہ بھی نہیں لگتا۔ اس حوالے سے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ترقیاتی کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہاں سے بتائیں، دیکھیں انسان کی جو ہے بنیادی سہولت جو ہے وہ ہے یہاں پہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اب آپ دیکھ لیں یہ روڈ کا ہے، یہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر پانی جو ہمارا جو آ رہا ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک این جی او سے اپنا مطلب کمیونٹی شیئر کر کے جو اس کو پانی کو ہم لائے تھے آج سے 4-5 سال 6 سال پہلے۔ اسی طرح روڈ ہم خود بنا رہے ہیں، اسکول جو ہے ہم خود بنا رہے ہیں۔ حکومت تو برائے نام ہی ہے، یہاں پر ایم ایل اے صاحب تو صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ جی گھوڑی گیر پڑ یا اس طرح کے جو علاقے ہیں یہاں بھی کوئی انسان رہتے ہیں، بصورت دیگر ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی رہتا بھی ہے، انسان رہتے ہیں یا حیوان رہتے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے عرصے میں جس طرح بلدیاتی الیکشن ہوئے وہاں پر بھی لوگوں نے بڑا کافی سسٹم کے تحت انہوں نے کیا، اور کافی تعداد میں انہوں نے یہاں پہ اس حلقے سے ووٹ دیے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر صاحب ہو گئے، لوکل کاؤنسلر صاحب، کیا وہ بھی عوام کے پاس پہنچ رہے ہیں یا وہ بھی بالکل ناکام ہیں اس صورتحال میں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں اس سلسلے میں ان کو تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے،
وہ تو پیسے کا ضیاع ہوا ہے اس لیے کہ ان کا الیکشن کا لوگوں کے گھروں میں انہوں نے جھگڑے ڈال دیے، فساد ڈال دیا ہے. اس کا تو فائدہ عوام کو تو کچھ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ خاندان کے خاندان آپس میں لڑ پڑے الیکشن میں کہ جی میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، میں نے اس کو دینا ہے. تو جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ جو منتخب ہوئے ہیں، جو لوگ جیتے ہیں، وہ تو بیچارے بے اختیار ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ان سے ہم کیا گلہ کریں، ان سے ہم کیا شکوہ کریں. لیکن یہاں چونکہ جو ہمارا جو ایک رائٹ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے چونکہ ایم ایل اے صاحب ہے، ایم ایل اے فنڈ جو آتے ہیں وہ پیسے جو ہے آنے چاہیے. وہ ہمارے علاقے میں کوئی بڑے میگا پروجیکٹ آج تک کوئی نہیں لگا. ایک روڈ کا ہمارا 5 کلومیٹر جو مین روڈ ہے گھوڑی گیر والی، یہ جو ہے یہ فاروق حیدر صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے دی تھی. اس کے علاوہ اس ایریے میں کبھی بھی کوئی اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ کسی نے جو ہے دینے کی کوشش کی، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگوں کی بھی کوتاہیاں ہیں کہ وہ جا کے شاید کہ آپس میں متحد نہیں ہے، وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی میں، دو ایک طرف ہے دو ایک طرف ہے، اس لیے وہ بھی اپنی بات منوانے میں ناکام رہے. جی ہمیں آخر میں یہ بتائیں گا کہ آپ کی جو اس وقت روڈ بن رہی ہے اور کتنی رہ گئی ہے، اور اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری جو یہ روڈ ہے ہماری چونکہ گلی پیر خانہ تک جو روڈ، اس سے آگے جو ہماری یہ تقریباً 3-3.5 کلومیٹر روڈ ہے، اس میں ہماری 2 کلومیٹر روڈ جو ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور 1 کلومیٹر کا جو بیچ میں فاصلہ ہے، یہ ہماری یہاں سے آگے جو فاصلہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ بات چیت ہو رہی ہے. اور بلکہ فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان نے جو ہے ہمارے جو اس کی بھی ہم سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ہماری جو روڈ جو ہے جو ہمارے ایریے سے نکل کے آگے جو ہے وہ چھپڑیوں تک انشاءاللہ چلی جائے گی. اس سلسلے میں ایک چیز تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ میں تمام ان اوورسیز بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں ہمارے اس کام میں حصہ لیا، ہماری مالی مدد کی، ہماری حوصلہ افزائی کی. اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ ٹیم میں تھے، میرے قاری ظہیر صاحب ہیں، راجہ ساجد عزیز صاحب ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. اشفاق واسی ہے، نوجوان ہیں، ان کا بڑا کردار ہے اس میں، انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے. اسی طرح وہاں سے ہمارے ایک صابر بھائی ہیں، نیاز بھائی ہیں، راجہ نواز صاحب ہیں، سجاد صاحب ہیں، اسی طرح بہت سارے نام ہیں، راجہ زاہد صاحب ہیں، راشد سلیم ہیں، راجہ امتیاز ہیں، سرفراز شریف ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نام جو ہے مجھے اتنے نام ابھی ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن یہاں کے علاقے کے بچے سے لے کے بوڑھے تک، خواتین، تمام ہر آدمی کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اور تمام لوگوں نے جو ہے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں ہر طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اور میں ان تمام حضرات، خواتین و حضرات کا جنہوں نے اس میں 10 روپے بھی دیے ہیں، جنہوں نے اس میں 5 لاکھ روپے دیے ہیں، راجہ بشارت صاحب نے، ان کا بھی شکریہ. اور تمام لوگوں کا شکریہ کرتے ہیں. اور اسپیشل شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان کا، پیر حضرت خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب کا، اور جناب CEO فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان میجر ریٹائرڈ ممتاز صاحب کا، اور ان کی پوری ٹیم کا. پیر صاحب کا اسپیشل شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری جو ہے 1 کلومیٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ یہاں اس پہاڑوں میں بڑے دشوار راستوں میں یہاں پر ہمارے پاس آئے، روڈ کا افتتاح کیا. اور پھر دوسری طرف جو دوسرا کلومیٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا تو وہ وہاں یہاں میرے گھر پہ تشریف لائے افتتاح کے بعد. میں اس لیے ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اتنے دور دراز علاقے میں یہاں پر آئے، گرمی میں آئے، اور اس لیے میں ان کا تمام لوگوں کا، ان کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے انٹرویو، اور اس وقت جو ہمارے حلقہ MLA صاحب ہیں جو اس وقت عوام کے بیچ میں بالکل موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی من مانی سے عوام کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے. اور اس وقت لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹریک، روڈوں کے ٹریک، پانی، ٹینکیاں یہ خود بنا رہے ہیں. دیجیے اپنے میزبان راجہ احسان شمشاد کو اجازت. اللہ نگہبان. شکریہ.